بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس مقدس شہر کی ادب نواز اور مقتدر شخصیات جو اس وقت اس فرش عزا کی زینت بنی ہوئی ہے، ان سب کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر اور معظم آیات قرآن مجید کے مشہور ترین سورہ یعنی سورہ مبارکہ التین کی ابتدائی اور آغاز کی مسلسل باہم پیہم بلا فصل 4 آیات. ان آیات میں ترتیب کے ساتھ اور بڑے حسن و جمال کے ساتھ کائنات کے پروردگار نے عظمت انسان پر گفتگو فرمائی ہے. مقام بشریت پر پروردگار عالم کا خطاب ہے اور رفعت آدمیت پر اس کی گفتگو ہے. دیکھیے، کائنات میں بہت سارے مذاہب ہیں اور متعدد نظریات ہیں، کنسپٹس ہیں، عقائد ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، مکاتب فکر ہیں، بہت کچھ ہے. اور دنیا میں بہت ساری نایاب، عدیم الوجود، بے مثال اور بے نظیر کتابیں بھی ہیں. بڑی بڑی کتابیں اس کائنات میں منظر شہود پائی، لیکن آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں. 2 حصوں میں ان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، منقسم کیا جا سکتا ہے: آسمانی کتابیں اور زمینی کتابیں. آسمانی کتابوں کا مطلب ہے کہ جن کتابوں کو اللہ نے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کے ذریعے اپنے مطہر پیغمبروں کے مقدس سینوں پر بڑی احتیاط کے ساتھ اتارا ہو، وہ آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں. اور جو ان کتابوں کا پرتو ہو، عکس ہو اور ان کی ایک طرح سے تصویر ثانی کہہ لیجئے، اس نوعیت کی کتابیں ہوں، مگر وہ لوگوں نے لکھی ہوں،
وہ ज़मीनी किताबें कहलाती हैं। आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, अंबिया के सहीफे और दीगर किताबें। ज़मीनी किताबें आप देखिए, रामायण है, गीता है, औस्ता है, ज़नपाज़ंद है, वैद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और दूसरे हैं जितने भी मकातिब फ़िक्र है, सबकी अपनी अपनी किताबें हैं। गुरुवानी आप देखिए, हर किताब के अंदर इंसान की अजमत पर, इंसान के वक़ार पर, इंसान की ज़ात पर, इंसान की हस्ती पर, इंसान की शख्सियत पर, इंसान की रफ़त पर, इंसान के वजूद पर, इंसान की हस्ती पर, इंसान की पर्सनालिटी पर कुछ ना कुछ सब किताबों ने ज़रूर कहा है। लेकिन जो हुस्न और जमाल कुरान मजीद ने भरा है इंसान की तारीफ में, वो किसी दूसरी किताब को मयस्सर नहीं आया। महसूस कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, ये मंजिल थिंकिंग है, गौर व फिक्र की मंजिल है। मैं किसी रुख पर आपको लाना चाहूँगा। कुरान मजीद का कमाल ये है, ज़रा देखें कि कुरान मजीद इस नहज पर और इस पैटर्न पर और इस उसलूब पर और इस तर्ज पर है कि कुरान में अल्लाह ने उतना अपना भी जिक्र नहीं किया जितना इंसान का जिक्र किया है। और फरमा रहे आप, इंसान के तज़किरे से कुरान भरा हुआ है। अब आप इसी आयत को देखें, इरशाद हुआ वत्तीन, तीन की कसम, तीन कहते हैं इंजीर को, इंजीर की कसम, वह जैतून, जैतून की कसम, ओली वाले आप जानते हैं। और उसके बाद कहा वह तूरे सीनीना, तूरे सीना की कसम, वह हाजल बलदिल अमीन, और इस अमानत वाले शहर की कसम। ये अमानत वाला शहर कौन है? लोगों ने लिखा अमीन अमन का सिफत मुशब्बा है अरबी ग्रामर के एतबार से, यानी जहां हमेशा से अमन हो और हमेशा अमन रहे। और लोगों ने लिखा कि ये मक्का है, तो मक्के में न कल अमन था न आज अमन है। और फरमा रहे आज जहां बदअमन लोग बैठे हुए हो वह अमन का तसव्वुर ही क्या होगा। जहां काबे में कत्ल हुए हो लोग, वहां अमन क्या होगा। जब महसूस करें, जहां पैगंबर को रहने न दिया गया हो वहां अमन क्या होगा। वो रहमत आलम जो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करता था, अपने कातिलों के लिए दुआ करता था, उसको जिस मक्के से सता कर परेशान करके निकाल दिया गया हो, हिजरत पर मजबूर कर दिया गया हो, उस शहर का अमन से कौन सा रिश्ता हो सकता है। लेकिन मुफस्सरीन ने लिखा कि ये शहर बलद अमीन, अमन वाला शहर यही मक्का है। असल में मुफस्सिर बड़ा सियाना है, जहां उसको अहले बैत की फजीलत का शायबा नजर आता है वहीं से कन्नी काट जाता है, वहीं से पहलू बदल देता है, वहीं से वो अपने रुख को बदल देता है फौरन। समझिएगा, अमीन का मतलब है अमानत वाला शहर, अमन वाला शहर। तो ये शहर से मुराद वो सरजमीन नहीं है, वो सिटी नहीं है, वो शहर नहीं है, वो आबादी नहीं है, वो मामूरा नहीं है, वो बस्ती नहीं है, वो इमरानियात नहीं है, वो वहाँ के लोग नहीं है, वो चहल पहल नहीं है, वो महल्ले नहीं है, वो करिए नहीं है, वो स्टेट नहीं है, वो नहीं है, सड़कें कुछ भी नहीं है। बलद अमीन से मुराद एक जात है जिसके अंदर अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी अमानत को रखा था अमन के लिए, और उस बलद अमीन का नाम है अबू तालिब। तवज्जो चाह रहा, अल्लाह ने कसम खाई है, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम। गौर करे, काहे की कसम खाई? वह तूने खुला फरमाए, इंजीर की कसम, वह जैतून, जैतून की कसम, वह तूरे सीनीन, उस पहाड़ की कसम जिस पर जनाब मूसा गए थे, और बलद अमीन की कसम जिसको हमने अमानत वाला बनाया, जिसके यहाँ हमेशा अमानत रही,
जो अमीन है, अबू तालिब अमीन है। आप अगर मारिफत वाली तफसीरें पढ़े, तफसीर बुरहान वगैरह देखें तो आपको पता चलेगा सरकार अबू तालिब है जिनको अमानत वसीयत की गई और अमानत का अमीन बनाया गया। तो अब मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ैतून की कसम, इंजीर की कसम, तूर सीना की कसम, अबू तालिब की कसम, लोग बिगड़ गए। आपने अबू तालिब को शहर कैसे बना दिया? वो रसूल के चचा थे, इस पर बस नहीं हुआ। वो रसूल के मुरब्बी थे, ये फजीलत कम नहीं है। वो नासिर रसूल थे, ये फजीलत कम नहीं थे। वो वकील मोहम्मद थे, ये फजीलत कम नहीं है। वो मुहाफिज रिसालत थे, ये फजीलत कम नहीं है। वो रिसालत को रिस्क देते थे, ये फजीलत कम नहीं है। आपने अबू तालिब को शहर भी बना दिया। भला इंसान शहर कैसे हो सकता है? इंसान सिटी कैसे हो सकता है? इंसान मदीना कैसे हो सकता है? अरे अबू तालिब के बुग़्ज़ में हकीकत तो न भूलो, क्या पैगंबर की हदीस भूल गए? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। तो जब भतीजा इल्म का शहर हो सकता है तो चचा अमानत का शहर क्यों नहीं हो सकता? ये सारी कस्में खाई, अब भी अगर समझ में ना आए, अब भी अगर महसूस ना हो, अब भी अगर दिल को न लगे तो आगे अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम, हमने इंसान को अहसन बनाया। थोड़ा सा आपको यहाँ तवज्जो से काम लेना होगा। हमने इंसान को क्या बनाया? अहसन। देखिए पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, जीनियस लोग बैठे हैं, नाबिगा साहिबान फजल कमाल और बेदार मग़ज़ अफराद बैठे हुए हैं। इनके लतीफ़ और नफीस जहनों की बारगाह में मुझे जो अफकार और नज़रियात पेश करना है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, खतीब नहीं हूँ, एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, थोड़ी देर बातें करना है बस, समझिएगा। आप अगर पूरी कायनात को देखें तो ये हुस्न का मजमुआ है, हर चीज में हुस्न है, मगर हुस्न को अल्लाह ने 3 दर्जों में रखा है। हुस्न, हसीन, एहसन, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जो कीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री ये एहसन है, एक चीज अच्छी, एक चीज बहुत अच्छी, एक चीज सबसे अच्छी, ये है मतलब। यानी कायनात हसीन है, हुस्न वाली, लेकिन एहसन, इंसान एहसन है जहां पर हुस्न तमाम हो जाए। गौर करिएगा, सारी कायनात हसीन है। क्या ये तुलू होता हुआ सूरज हसीन नहीं है? क्या ये चांद हसीन नहीं है? क्या ये सितारे हसीन नहीं है? क्या ये जमीन का फैला हुआ मखमली फर्श, ये हरा हरा आंखों को तनवीर देने वाला ये हसीन नहीं है? क्या ये दरियाओं के धारे हसीन नहीं है? क्या ये पहाड़ों का उफान हसीन नहीं है? क्या ये समंदर का गहराव हसीन नहीं है? ये हवाएं, ये खलाएं, ये घटाएं, ये फजाएं, ये हसीन नहीं है? ये ऑक्सीजन हसीन नहीं है? ये अतराफ हसीन नहीं है? ये जनानिब हसीन नहीं है? ये जन्नत अदन, ये जन्नत आलिया, ये जन्नत मावा, ये जन्नत फिरदौस, ये जन्नत खुल्द, ये तस्नीम, ये तूबा, ये कौसर, ये सलसबील, ये हूरे, ये गिलमान, ये मलक, ये फलक, क्या ये सब हसीन नहीं है? ये किताबें, ये हवा के झोंके, ये गुलो गुंचे, ये चमन, ये गार्डन, ये फूल, ये कलियां, क्या ये सब हसीन नहीं है? तो अल्लाह ने हुस्न बखेर दिया है कायनात में, लेकिन इंसान को एहसन बनाया। एहसन का क्या मतलब है? जहां पर हुस्न की क्लाइमैक्स हो, खत्म हो जाए, उसके बाद हुस्न का तसव्वुर ही ना हो। तो क्या हर इंसान एहसन है? अगर हर इंसान एहसन है तो फिर अबू लहब को क्या कहोगे? तो अगर हर इंसान एहसन है तो फिर अबू जहल को क्या कहोगे? जा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर हर इंसान एहसन है
جاگ رہے ہو تو سنیے گا، اگر ہر انسان ایسا ہے تو پھر اسامہ بن لادن کو کیا کہو گے، پھر شبر کو کیا کہو گے، پھر یزید کو کیا کہو گے، پھر ابو بکر بغدادی کو کیا کہو گے، اور پھر وسیم کو کیا کہو گے؟ اگر ہر انسان ایسا ہے، یہ سمجھنے کی بات دیکھیے گا، آپ سے اس کو آگے کر دیجیے، بلند ترین ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ بڑا اللہ ہے، ہاں ہو جائے گا، کر دیجئے باہر، بس یہی قصد ہے، یہ بڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر بعد میری دیکھیں مجبوری ہے کہ میں فضیلتوں کے گوشے آیات قرآنی سے نکالتا ہوں، ہواؤں میں گرہے لگانے کا عادی نہیں ہوں، میں مضبوط فضائل آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کیا ہے؟ احسن، صرف احسن کا مطلب بیوٹی کی سپرلیٹیو ڈگری، حسن کی آخری منزل، کلائمیکس، معراج، حد جس کے آگے حسن کا تصور ہی نہ ہو، عقل میں سوچ اور ایسا کوئی تحریک کا معاملہ پیدا ہی نہ ہو، بس دی عین جہاں حسن تمام ہو جائے وہاں پر قائم ہوتا ہے لفظ احسن، افعل التفضیل۔ ہم نے انسان کو احسن بنایا، ساری کائنات حسین ہے، انسان احسن ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا علم ہے، ہر مسلمان کی معرفت ہے، ہر مسلمان کا عرفان ہے، ہر مسلمان کا اپنی جگہ پر اعتقاد ہے کہ انبیاء 1,24,000 ہیں، مگر 1,24,000 انبیاء میں اپنے سرکار کو الگ کر دے، ان کا تو کمپٹیشن کسی سے ممکن ہی نہیں، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء میں آپ جائیے، زمانہ کتنا، پیریڈ کتنا، گھرانے کتنے، میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 16,500 برس ہوتے ہیں، ان 16,500 برس میں 52 گھرانے ہیں، 16,500 برس میں 52 گھرانوں کے اندر 1,23,999 انبیاء کو ایک حسین ملا، یوسف، صرف ایک حسین ملا، سارے نبیوں کو ایک حسین ملا۔ پھر سنیے، پھر سوچئے، پھر سردنیے، پھر غور کیجئے، پھر تدبر کیجئے، 52 گھرانے، 16,500 کا زمانہ، سال، برس، پیریڈ، غور کر رہے ہیں آپ، 1,23,999 انبیاء، 999 انبیاء کو 52 گھرانوں میں بٹ کر 16,500 برس میں ایک حسین ملا، صرف حسین، یوسف کی شکل میں سارے انبیاء کو اتنے دنوں میں ایک حسین ملا، اور ایک گھرانہ، ایک زمانہ، ایک ہی صحن، ابو طالب کا گھر، ابو طالب کو 5 احسن ملے، محمد احسن، علی احسن، فاطمہ احسن، حسن احسن، حسین احسن، غور کریے گا، 5 احسن ملے ایک ہی گھرانے میں۔ اللہ نے ابو طالب کی آغوش کو سجا دیا، ابو طالب کا گھر کو رونق دے دی، ایک ہی وقت میں 5 احسن، حسین نہیں، احسن، علی احسن ہے، حسین نہیں، حسین تو یوسف ہے، میرا علی احسن ہے۔ کہ بھائی بتائیے حسین اور احسن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حسین اور احسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کے حسن کو دیکھ کر عورتیں انگلیاں کاٹ لیں وہ حسین ہوتا ہے، اور جس کے حسن کو دیکھ کر لوگ گلے کٹا لیں وہ احسن ہوتا ہے، وہ احسن ہے۔ تو جو کی جگہ زہر کریے،
کی مراحل ہے، کتنی اہم منزل ہے. تو ایک احسن، ایک حسین، حضرت یوسف حسین. اور میرا مولا، آپ کا مولا، ہمارے نفسوں کا مالک، ہمارے رزق کا ضامن، ہماری موت و حیات پر تصرف رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، ابو طالب کا چاند علی احسن ہے، احسن. اب مجھے بار بار گزارش کرنے کی ضرورت نہیں، حسین و احسن سمجھ گئے ہیں نا بھئی. حسن تو ایسی چیز ہے کہ جس کے خود اپنے پاس حسن نہ، وہ بھی حسن پہ مرتا ہے کہ نہیں؟ حسن ایک فطری، ایک نیچرل محبت والی شے ہے. علی کو اللہ نے احسن بنایا، حضرت یوسف حسین. ہوگا صاحب ذرا ڈیفینیشن بتائیے، دونوں کی تفصیل بتائیے. چلیے، جناب یوسف حسین ہے. حسین بھی صفت مشبہ ہے، جس سے حسن کبھی دور ہی نہ ہو. معمولی ہستی نہیں ہے حضرت یوسف کی. غور کریے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو مجھے ایک بات بتائیے، آج کل ایک بات اٹھتی ہے ہم سے، مسلمان ایک سوال پوچھتا ہے، یہ محرم آ گیا صاحب، پرسوں سے محرم شروع ہے، آپ لوگ ماتم شروع کر دیں گے، آپ لوگ سینہ زنی شروع کر دیں گے، آپ لوگ زنجیر زنی شروع کر دیں گے، آپ لوگ قمع شروع کر دیں گے، یا آپ لوگ خون بہائیں گے. اس کا بھلا قرآن میں کوئی ثبوت ہے؟ کسی آیت میں کوئی ثبوت ہے؟ نہیں. آپ کو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. ہمارا کوئی کام بغیر قرآن کے ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے اور اس شجرے سے ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہی قرآن بن جاتا ہے. ہم نے جس سے اپنی وابستگی قائم کی ہے، ان کا کمال، ان کی کوالٹی اور ان کی اپنی منزل کیا ہے، جو کرتے گئے وہ قرآن بنتا چلا گیا. اب بڑا ایسا ہوتا ہے اصل میں افکار و نظریات کا اور پوائنٹ اور نکات کا جب ہجوم ہوتا ہے ذہن پر، تو انتخاب کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور آپ کی ایک کھلے کھلے گلاب سے چہرے پریشان کرتے کہ ان کے مطابق آخر کون سا ان کے سامنے معطر جملہ یا فقرہ یا پوائنٹ پیش کروں. مزاحمت میں مبتلا ہو جاتا ہے. مگر پھر چلیے، آپ ہیں، آپ متوجہ ہیں، غور کریے گا کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے زنجیر کا ماتم کرو، کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ خون بہاؤ، کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آپ خوریزی کرو. ارے بھئی قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہاں ہے؟ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. خطیب اکبر اس موقع پر بہت عمدہ فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی یہ بتائیے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے زنجیر کا ماتم، یہ سینے کا ماتم، یہ عزاداری. وہ کہتے تھے اس کو چھوڑیے، یہ بتائیے نماز واجب ہے کہ نہیں؟ کہ جی ہاں نماز تو واجب ہے. کہ صبح کی 11 رکعت واجب ہے؟ کہ 2 رکعت واجب ہے؟ کہ بالکل ٹھیک. کہ ٹھیک. کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ دکھاؤ. جہاں 2 رکعت لکھی ہے وہی ماتم لکھا ہے. دیکھیں حضور، یہ لاجک ہے. دکھائیے آپ قرآن میں 2 رکعت کا لکھی ہے صبح کی. صبح قیامت تک پریشان ہو جائے گا مسلمان، لیکن 2 رکعت نماز نہیں دکھا سکتا. نماز دکھائے گا، کاؤنٹنگ نہیں دکھا سکتا. لکھا ہی نہیں قرآن میں 2 رکعت. لیکن میں آج دکھا رہا ہوں آپ کو کہ ماتم ہے کہ نہیں. حضرت یوسف کون ہے؟ ان کا حسین. حسین کون ہے؟ احسن. احسن ہے نا. اب بس چھوٹی سی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اس لیے جرت بھی پیدا ہوئی ہے، دل میں جذبہ بھی پیدا ہوا ہے کہ آپ کے سامنے چونکہ محرم پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، یہ ایک دلیل بھی دیتا چلو. بلا فرمائے کیا ہوا بھائی؟ حضرت یوسف سے کسی نے محبت کی، اور وہ محبت میں جب بدنام کی گئی، چونکہ محبت سچی تھی، عشق سچا تھا، تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچی. اس نے ایک روز جناب یوسف سے گزارش کی کہ سرکار ذرا سا ایک اپنا جلوہ دکھا دے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا سب کچھ سنور جائے گا. حالانکہ یہ وہ خاتون ہے جس نے آپ کو قید خانے میں بھجوایا، مگر معصوم کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ مشکل کے موقع پر مشکل کشائی کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے. مگر مشکل کشائی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو تسلیم کر لیا.
اگر علی نے کسی کی مدد کی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا ہے، ورنہ یوسف کا مذہب زلیخا کا مذہب ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا اب آپ گزری، اور جناب یوسف نے کہا ٹھیک ہم گزر جائیں گے۔ اب جو گزرے ادھر زلیخا نے کیا کیا، ایک ایک لیمو ایک ایک چھری دے دی ان کو۔ رویل خاندان کی خواتین بلائی، بڑے بڑے خاندانوں کی، جو کہتی تھی ان سے کہا بس ایک کام کرنا۔ کہا کیا کام کرنا؟ کہ جب میرا یوسف گزرے تو تم چھری چلا دینا اپنے اپنے لیموں پر۔ جناب یوسف گزرے، ان عورتوں نے دیکھا اور چھری چلائی لیموں پر، لیکن لیموں کے بجائے انگلیاں کٹ گئیں اور پتہ بھی نہیں چلا، سب لہو لہان ہو گئی۔ یہاں تک آپ سب سنتے ہیں سورہ یوسف ہے، 12واں سورہ 36ویں آیت ہے، جس کا دل چاہے جا کے پڑھ لے۔ عورتوں نے چھریاں چلائیں لیموں پر، لیموں کی جگہ چلی انگلیوں پر، انگلیاں کٹ گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا جناب یوسف کے علم غیب میں نہیں تھا کہ زلیخا یہ کرنے جا رہی ہے؟ اور کیا جناب یوسف نہیں جانتے تھے کہ چھریاں چلیں گی تو خون بہے گا؟ تو کیا نبی نہیں ٹوک سکتے تھے کہ خون بہانا غلط ہے؟ مجھے بتائیے، نبی ہے بھائی، اور ایسا سمجھئے علم غیب ہے صاحب، میں تو لاجک پیش کر رہا ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف کے علم غیب میں نہیں تھا کہ یہ انتظام کیا ہو رہا ہے، یہ نظام کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے، یہ تحریک کیا ہے، یہ مشن کیا ہے، اور یہ کیفیت کیا ہے، اور یہ ارادہ کیا ہے، خیال کیا ہے، زلیخا کی آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے۔ اگر زلیخا کو نہیں پتا تھا کہ لیمو نہیں انگلیاں کٹیں گی، حضرت یوسف کو تو پتا تھا، تو زلیخا کو ڈانٹا چاہیے تھا کچھ اور کام کرو، یہ کام مت کرو، کوئی خون بہانا اچھی بات ہے۔ اچھا چلو، جناب یوسف کو بھی نہیں پتا تھا بھائی، مسلمان کہتے ہیں علم غیب سب کو نہیں ہوتا، اللہ کو ہوتا ہے، تو اللہ کو تو پتا تھا، اللہ کو تو پتا تھا۔ تو جب وہ انگلیاں کٹ گئی تھیں تو قرآن میں مذمت کی آیت اتارتا؟ نہیں سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں مذمت کی آیت اتارتا، تعریف کی آیت کیوں اتاری؟ اللہ فرمایا تعریف کی آیت کیا اتاری؟ عجیب بات ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ۔ غور کریں گے آپ، جب حضرت یوسف کو زنان مصر نے آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا یہ تو بہت بڑا اکبر ہے، بڑا حسین ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، قطعنا لفظ تختی سے بنا ہے، تختی کا مطلب باب تفیل سے ہے، تفیل کا مطلب ہے بار بار، چھری ایک مرتبہ نہیں چلی، بار بار چلی ہے، بائی چانس کہہ کے نہیں ٹال سکتے ہو، انگلیاں کٹتی رہی، چھریاں چلتی رہی۔ توجہ جا رہا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، قطع قطع ہو گئے۔ ذرا جاگیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں غیر معتبر بات نہیں کرتا، غیر مضبوط بات نہیں کرتا، قرآن سے حوالہ دے رہا ہوں۔ جب انگلیاں کٹ گئی تو اب اللہ قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے، اور کس طرح آیتیں اتار رہا ہے توجہ کیجئے گا۔ پھر کہتی ہے وَقُلْنَا، ساری عورتوں نے مل کے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان هو الا ملک کریم، خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ مسلمان اسی آیت کو پڑھ لے، زنان مصر کون تھی؟ متقی، پرہیزگار، نمازی، تسبیح خوار، سجدے کرنے والی، زکوٰۃ دینے والی، حج کرنے والی، توحید ماننے والی، قرآن پڑھنے والی، تلاوت کرنے والی۔ کہا نہیں نہیں، اس وقت تو مصر میں کفر تھا، شرک تھا، ساری مشرکہ تھی، ساری کافرائیں تھی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو جب ساری کافرائیں تھی، ساری مشرکائیں تھی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کیوں کہا کہ یوسف جو ہے یہ بشر نہیں ہے، بشر کا انکار کیا ہے، بشریت کا انکار کیا ہے کہ یوسف بشر نہیں ہے۔ ارے مسلمان، تو جا کے ان عورتوں سے سبق لے لے کہ مصر کی مشرک عورتوں کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی ہم جیسا بشر نہیں ہوتا۔ تمہیں آج تک سمجھ میں نہ آیا، تم محمد کو آج تک اپنے جیسا بشر کہہ رہا۔ اور کریں گے اب، ٹھیک ہے صاحب، آگے یہ آیت میں آگے بڑھوں گا۔ یہ جملہ کہہ کر بھائی اتنی سی توجہ فرما لے کہ یہ آیت مدح میں اتری،
یا مذمت میں؟ اللہ نے اس کو قرآن میں کیوں رکھا؟ عورتوں کی تعریف کیوں کی؟ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ہاتھ کاٹ ڈالے. سبحان اللہ، کیا کہنا ان خواتین کا. میں نے پوچھا پروردگار یہ سب ہوا کیوں؟ کم مذہب نہ دیکھو، نظریہ نہ دیکھو، نیت دیکھو. ان کی نیت تھی یوسف سے محبت، یوسف حسین. تو حسین کے لیے اگر کافرہ کے دل میں محبت آ جائے وہ تو ماتم کر لے، خون بہا لے، جائز ہے. تو حسین تو احسن ہے. اگر ہمارے دل میں محبت آ جائے اور ہم زنجیر کا ماتم کریں تو حیرت کی کیا بات ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ لا برمن یہ استدلال قرآنی ہے. ہم سے پوچھتے لوگ ماتم کا جواز قرآن میں کہاں ہے؟ ارے بھئیہ اقیم الصلاۃ پر سنا ہے. آپ ایک جملہ کہہ رہا ہوں مگر ذرا سا بہت اچھا ہے، آپ کے دلوں کو تسکیہ دے گا. ہم سے کہہ رہے ہیں قرآن میں کون سی آیت ہے صاحب؟ عزاداری کے لیے، ماتم کے لیے، مجلس کے لیے. ابھی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے، آپ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کون سی آیت ہے کہ اقیم الصلاۃ؟ 30 آیت پر 51 رکعت کی بلڈنگ کھڑی کی ہے مسلمان نے. اقیم الصلاۃ پہ نماز تو سمجھ میں آ گئی اور پورا یوسف پہ ماتم سمجھ میں نہیں آیا. اتنا بڑا سورہ ہے بھائی، نہ پڑھے تو ابھی حسن اور حسین سے نکل جائے. ماشاءاللہ بڑا بیدار مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑا، ورنہ مجلس ٹھپ ہو جاتی ہے بھائی. مجلس بیٹھ گئی کہتے ہیں نا، چلی نہیں. ماشاءاللہ سلامت رہے آپ. اب کمال یہ ہے 2 منٹ بس احسن اور حسین. غور کریں گے آپ، احسن اور حسین میں فرق کیا ہے؟ ساری کائنات میں ایک حسین ملا، ایک، اور اس حسین کو تاریخ نے حضرت یوسف کے نام سے یاد کیا. حسین ہے بھئی، آج بھی مثال دی جاتی ہے ان کے حسن سے. کیا کہنا صاحب؟ حسن میں یوسف ہے، یوسف حسین، لیکن میرا مولا احسن. اب کیا کرو میرے نوجوان دوست بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے، ان کو کس طرح سمجھاؤں میں؟ عربی گرامر میں لفظوں کی جو پرواز ہوتی ہے، اپروچ ہوتی ہے، وہ عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے. حسین ہمیشہ کے لیے جو حسن والا ہو، لیکن احسن اس سے بھی آگے. حسین وہ ہے، ہو تو بہت حسین، حسن والا، اور ہمیشہ حسن والا رہے، لیکن حد کے اندر ہو، لیمٹ کے اندر ہو. اب جملہ آ گیا، سن لیجئے. یعنی جب بیوٹی لیمیٹیڈ ہو تو اسے حسین کہتے ہیں، اور جب بیوٹی انلیمیٹیڈ ہو جائے اسے احسن کہتے ہیں. اب بھی اگر نہ سمجھے ہو تو کیا کرو؟ اگر حسن حد کے اندر ہو تو حسین ہے، اور اگر حسن کی حد معین نہ ہو تو احسن ہے. اب بتاؤ علی میں اور یوسف میں کیا فرق ہے؟ یوسف ہے لیمیٹیڈ حسین، علی ہے انلیمیٹیڈ احسن. کا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، بہت خوبصورت، انگلیاں کٹ گئی، ہنگامہ ہو گیا، حشر برپا ہو گیا، قیامت انگیزی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، معجزہ برپا ہو گیا. مگر ایک بات تو بتاؤ، یوسف کا ہاتھ ہے،
اپنے ہی اندر رہا. یوسف کا پیر یوسف کا پیر ہے, اپنے ہی اندر رہا. یوسف کی آنکھ اپنی آنکھ ہے, اپنے ہی اندر رہا. یوسف کا چہرہ یوسف کا چہرہ ہے, اپنے ہی اندر رہا. یوسف کا نفس یوسف کا نفس ہے, اپنے ہی اندر رہا. تو جو کچھ یوسف کا ہے وہ یوسف کا رہا, یعنی یوسف کے اندر ہی اندر رہا, لمٹ کے اندر رہا. لیکن جب ہم نے علی کو دیکھا تو علی کا اپنا کچھ نہیں نظر آیا. ہاتھ دیکھا تو ید اللہ, آنکھ دیکھی تو عین اللہ, چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ, نفس دیکھا تو نفس اللہ. کیا ہوا قریب ہے؟ اب جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کا ایمان لرزے گا, کس کا عقیدہ تھرائے گا, اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. غور کریے گا, علی اس مقام پر ہے جب مخلوق حسن کے حوالے سے اپنے خالق سے مل جائے. یہ بات تو جوش کو سمجھ میں آ گئی تھی, اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن, سمجھ میں آ گیا. آپ کہیں گے کیسے؟ بس وہیں پہنچ جائے. کہاں پہنچ جائے؟ جہاں خالق حسن ہے, وہیں حسن پہنچ گیا اسی مقام پر. آپ کہیں گے ماشاءاللہ جیتے جاگتے لوگ ہی سمجھیں گے. اب ذرا سی بات دیں, آپ نے بڑی تفصیلات کے ساتھ علماء کو سنا, 7 گھنٹے کی مجلسیں ہوتی تھی. حکیم مرتضی صاحب الہ آبادی تابسرا معراج کے موضوع پر 7 گھنٹے بولتے تھے. لوگ 7 گھنٹے سنتے تھے. توحید پر 7 گھنٹے بولتے تھے, ہمارے بزرگوں نے بتایا, اساتذہ نے بتایا. لیکن میں معراج پر ایک گوشہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. معراج کون نہیں جانتا؟ سب سے بڑی فضیلت, سب سے اہم مقام معراج. بھائی 15واں سورہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ آیت تھوڑی دیر آپ کو زحمت ہوگی, اللہ معراج کا ذکر کر رہا ہے, لیکن مسلمان نے اس کو بھی کنٹروورسی میں پھنسا دیا, کنٹروورشل بنا دیا. بھائی معراج تو آپ کے رسول کی خالص فضیلت ہے, اس کو ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اگر معاملہ علی کا ہوتا خالص تو آپ کے گھبرانے کا سبب سمجھ میں بھی آتا. آپ تو ہر وقت یا رسول اللہ کہتے ہیں, تو کیا آپ اپنے رسول کو معراج پہ دیکھنا نہیں چاہتے؟ تو اس کو بھی کیا کیا؟ ہاں وہ معراج تو ہوئی تھی مگر وہ خام میں. رسول اللہ جو کعبہ قوسین پہ گئے تھے وہ خام میں گئے تھے. خام میں تو میں بھی روزانہ جاتا ہوں. عام میں کتنے سارے لوگ ہیں, امریکہ جا رہا ہے کوئی, خام میں کوئی روس جا رہا ہے, کوئی برطانیہ جا رہا ہے. کہاں خام میں؟ یہ خام کا کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ کو معراج پہ اللہ نے بلایا. کمال یہ ہے کہ مجلس میں ابھی تک شیطان کا نام نہیں آیا, لیکن یہ مائک کئی مرتبہ شیطانی کر چکا. اور اسے یہ پتہ نہیں کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں, ہم بےخودوں کو منہ لگاتے ہی نہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ چلیے میری آواز جا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, اتنا سمجھے معراج. میں معراج پہ تفصیل نہیں آپ کو دوں گا, بس ایک ریزن بتاؤں گا کیوں بلایا وہاں جہاں پر کائنات اینڈ ہو رہی ہے. کعبہ قوسین کیا ہے؟ کعبہ ایک حقیقت ہے, قوسین قومہ, 2 کمانے. یہ کائنات, یہ گلوبل, یہ یونیورس اور یہ پوری کونین جو ہے یہ گیند کی طرح, ایک بال کی طرح ہے. بڑا فرما رہے ہیں آپ, تو یوں بن کے یہ قطر ہوتا ہے اور استقبال بن جاتا ہے, یہاں کے ڈینڈ ہوتا ہے.
اس سرے پر نبی کو بلایا اللہ نے، بالکل جہاں کائنات ختم ہو رہی تھی۔ اب کیوں بلایا؟ بہت سارے ریزن ہیں، ایک ریزن بتانا چاہتا ہوں جو خود قرآن نے بیان کیا ہے، کسی کا ذاتی خیال نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے رسول کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بتاؤ نبی کی آنکھوں سے وہ کون سی نشانی تھی جو اوجھل تھی؟ ساری کائنات جس نبی کے سامنے بنی ہو، ذرا بیدار ہوئیے گا، کون سی شے ہے جو نبی کے سامنے نہیں بنی؟ کون سی چیز دکھانے کے لیے بلایا؟ کمن آیاتنا، ایک آیت دکھانا ہے، ایک نشانی دکھانا ہے، نشانی، بس ایک نشانی دکھانا ہے۔ وہ نشانی کون ہے؟ ہمارا تو یقین ہے کہ صرف ایک سے ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، مصافحہ ہاتھ سے ہوتا ہے، تو تھا کوئی معراج پر ید اللہ جس سے نبی کا مصافحہ ہوا۔ صاحبان عرفان نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ چاہے محمد صالح کشفی ترمذی ہو، ان کی کتاب مناقب مرتضوی ہو، یا امام غزالی ہو، یا مغازلی ہو، یا دوسرے مناقب کی کتابیں ہو، ہر ایک کے اندر لکھا ہے کہ سرکار رسالت مآب نے معراج کی منزلوں پہ جا کر آخر میں جہاں کائنات تمام ہو رہی تھی، جہاں یہ یونیورس اینڈ ہو رہا تھا، اس کے جوائنٹ پر وہاں بیٹھ کر صرف ایک سے ملاقات کی، اور اس ملاقاتی کا نام ہے علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی کو دیکھنے گئے تھے، تو اتنا بڑا اہتمام کاہے کے لیے کیا گیا؟ علی کو دکھانے کے لیے۔ تو بھائی سوچو تو، کیا رسول نے علی کو پہلے نہیں دیکھا تھا؟ کیا رسول نے علی کو پہلے نہیں دیکھا تھا؟ ارے کائنات نہیں بنی تھی، یہ دونوں ساتھ تھے، عالم ذر میں ساتھ، عالم نور میں ساتھ، عالم شہود میں ساتھ، عالم علم میں ساتھ، عالم علم میں ساتھ، عالم کبریائی میں ساتھ، عالم تفقم میں ساتھ، ہر جگہ تو ساتھ تھے۔ آدم کی پیشانی میں ساتھ، نوح کے صلب میں ساتھ، ابراہیم کے صلب میں ساتھ، اسماعیل کے صلب میں ساتھ، ایک ایک نبی کے صلب سے گزرے، اب بیت المطلب تک آئے، عبد المطلب سے الگ ہوئے، آدھا نور عبداللہ کی طرف گیا، آدھا نور ابو طالب کی طرف گیا، جو نور ادھر ادھر گیا تھا وہ بھی پھر فاطمہ اور علی کے عقد کی شکل میں مل گیا، نہیں سمجھ رہے؟ وہ بھی مل گیا، تو پھر ایک ہو گئے۔ کیا بلایا بھائی، کیا دکھایا؟ کب علی کو نہیں دیکھا تھا؟ چادر تطہیر میں نہیں دیکھا تھا، موبائلے میں نہیں دیکھا تھا، خیبر میں نہیں دیکھا تھا، خندق میں نہیں دیکھا تھا، بدر میں نہیں دیکھا تھا، احد میں نہیں دیکھا تھا، دعوت ذوالشیرہ میں نہیں دیکھا تھا، ہر جگہ تو دیکھا۔ کیا دوش پہ اٹھا کر نہیں دیکھا؟ ہر جگہ تو علی کو دیکھا۔ اگر سنبھال سکو تو سنبھالنا، ایک پروردگار جس علی کو محمد نے ہمیشہ دیکھا، اسی محمد کو تو نے معراج پہ صرف اتنے بھر کے لیے بلایا کہ علی کو دکھانا تھا۔ کہا خاموش، آج تک محمد نے اپنے جیسا علی دیکھا تھا؟ آگے نہیں بڑھوں گا، ایک گھنٹے کی محنت ایک جملے میں دے رہا ہوں۔ تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں؟ بھٹکنے نہیں دوں گا، گمراہ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ دل کھول کے فضائل سنو، گمراہ ہونے کی بات نہیں۔ علی کی فضیلت اور علی کا ذکر ایمان کو پختہ کرتا ہے۔ ایمان میں شک وہاں ہوتا ہے جہاں علی نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، بتاؤ بچوں، سبحان اللہ، بتائیے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہاں سے میں چلا جاؤں گا سلطان پور، آباد میں 10 دن پڑھنا ہے مجھے، ہے بھائی؟ آپ یہ مولانا ہمارے جاوید صاحب اور دوسرے مولانا سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں،
ادھر سے حسن صاحب، ادھر سے علی کبیر صاحب، ادھر سے دوسرے حضرات. وہ کہ چلو بھائی مولانا دکھا لائیں آپ کو. کانپور کے سارے بچوں کو بس میں بھرا اور پہنچ گیا مٹ. وہ کہا دیکھو مولانا. وہ کہا تصور کیوں کرایا، ہم نے تو دیکھ لیا تھا کانپور میں. سوال اٹھتا ہے کیا نہیں؟ تو پروردگار علی کو تو دیکھ چکے تھے، بار بار دیکھ چکے تھے. نبی کہاں نہیں دیکھا تھا، کہاں نہیں دیکھا تھا علی کو. نبی نے وقت ہوتا تو پڑھتا، ہر جگہ دیکھا تھا. کس عالم میں نہیں دیکھا، کس زاویے سے نہیں دیکھا، کس اینگل سے نہیں دیکھا، کس پہلو سے نہیں دیکھا، کس رخ سے نہیں دیکھا. اب بھائی میں اس منزل پہ آ گیا ہوں جہاں بڑے بڑے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. اللہ نے کہا رے سن، آج تک ازل سے لے کے 27 رجب تک میرے محمد نے اپنے جیسا علی دیکھا تھا. آج میں نے اس کو معراج پہ بلایا ہے اپنا جیسا علی دکھانے. تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا شک میں مبتلا ہوئے کچھ لوگ. کہاں بلایا نبی کو؟ ارے دنیا میں اپنا جیسا نہیں دکھایا ورنہ لوگ بہک جاتے. محمد کو بھی تنہائی میں دکھایا ہے. اللہ سب کو اصل علی نہیں دکھاتا. کم سے کم محمد ہو جب اصل علی نظر آتا ہے. عزیزوں کس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے؟ کوئی اور زبان بولی جا رہی ہے؟ اصل علی کو دیکھنے کے لیے کم سے کم محمد ہو. ہم جس علی کو دیکھ رہے ہیں وہ ہزاروں بشریت کے پردے میں پنہا ہے. اصل علی ہم نے نہیں دیکھا، اصل علی دیکھا ہے محمد نے. وہ کہا یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ کیا کہہ دیا کہ اپنے جیسا علی دکھایا. یہی تو علی کا کمال ہے. توجہ جا رہا ہوں، یہی علی کا کمال ہے کہ دو راتیں ہیں، ایک شب ہجرت ایک شب معراج. علی کا کمال یہ ہے کہ یہ جس کی جگہ پہ آتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. ارے ذرا صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بہت معرفت کی باتیں ہو گئے. مجھے بتائے کہا جائے گا، کہا جائے گا ملنگوں والی بات، اخباریوں والی بات. کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کسی کے وظیفے کی احتیاج نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، خود حدیث قدسی ہے. اگر کائنات میں کسی میں دم ہو تو انکار کرے. اللہ نے کہا عبدی اتینی، بندے، ہاں بندے سے خطاب پروردگار کا، عبدی اتینی، میرے بندے میری اطاعت کر، اور اتنی اطاعت کر تو جو کیجئے گا جیسی میں چاہتا ہوں. غور کریے گا. اور پھر کہتا ہے اجعلک مثلی، اطاعت تو کر کے دیکھ، تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا، تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. تیرا ہاتھ تیرا نہیں رہے گا، تیرا پیر تیرا نہیں رہے گا. نہیں بھائی، زحمت ایسے تھوڑی، محنت ایسی تھوڑی رہے گا جائے گی. کیا کہا اللہ نے؟ میری اطاعت کر. سبحان اللہ. ایک حدیث قدسی. دوسری حدیث قدسی، ان العبد
اذا یتقرب الی اللہ بالنوافل، جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہتا ہے اور وہ واجب نہیں نوافل عبادتیں کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ دو حدیثیں ہیں عزیزوں، اللہ کی حدیث قدسی، کلام الہی جو قرآن کے علاوہ ہے، سب نے لکھا ہے 73 فرقوں میں ہیں یہ باتیں دونوں۔ میں اپنے جیسا بنا لوں گا، ٹھیک غور کریے، تو اللہ نے تو کہا اپنے جیسا بنا لوں گا، لیکن کائنات میں کوئی اس منزل پہ آیا ہی نہیں۔ اب اگر اللہ ہی اعلان کر دے علی کا تو ملا کیوں مر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کیوں بتا رہی ہے بھائی؟ میں نے تھوڑا ہی کہا علی کو ید اللہ، اور اگر علی ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، نفس اللہ ہے، تو پھر دو حدیثوں کی بنیاد پر مثل اللہ ہے۔ غور کریے گا، اور جب اللہ نے کہا اے میرے مثل، علی نے فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، پروردگار بس مثل رہنے دے، تو ہے میں ہوں۔ کتنا وزنی تھا سجدہ۔ اب سنیے، میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات حجت الہی کے بھیڑ کی، جب علی نے اپنا کمال دکھایا، اپنا جلوہ دکھایا، اپنی جلالت دکھائی، اپنا مرتبہ دکھایا، منصب دکھایا اور اپنی رفعت دکھائی، سب لوگ لرز گئے، کہیں یہی خدا تو نہیں ہے۔ علی نے فوراً سجدہ کیا، سب نے سمجھا نہیں یہ تو بندہ ہے، کوئی خدا اور ہے جسے علی سجدہ کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے علی کے سجدے نے اللہ کی توحید منوا دی۔ اللہ نے کہا میں بھی احسان کا بدلہ احسان دوں گا، تو نے میری توحید کو بچایا ہے، میں تجھے جہاں پیدا کروں گا اگر کائنات سے اس جگہ کو سجدے نہ کرائے تو پھر مجھے خدا نہ کہنا۔ سمجھ گیا حضور؟ بس دو باتیں مختصر ہوگا صاحب، یہ جتنے فضائل مولا کائنات کے آپ نے بیان کیے یہ سب آپ کے ذاتی خیالات ہیں، یہ قرآن میں ان کا کچھ سراغ ملتا ہے تو قرآن پڑھیے مل جائے گا۔ بھائی ہمارا تو قرآن پہ یقین ہے، لا رطب ولا یابس، جب ہر خشکوتر ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ سامنے کی بات ہے بھائی، دو چار، جب قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر خشکوتر موجود ہے تو علی کے فضائل ہی نہیں ہے، بس باقی سب ہے۔ کمال ہے بھائی۔ ارے بھائی یہ کہاں سے طے ہو گیا کہ اگر ثقیفہ نہیں تو غدیر بھی نہ ہو؟ ہے ہوگا کہاں ہے؟ اب مزے کی بات ہے، معراج کو کانٹروورشل کیوں بنایا؟ یہ تو رسول اللہ کی فضیلت کا معاملہ تھا بھائی، اس کو تو مان لیتے مسلمان۔ نہیں وہ خواب میں گئے تھے۔ اب دیکھیں پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے، تھوڑا سا لطف اندوز بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک بہت معتبر شخصیت اور ایک بہت معتبر شخصیت کے والد معتبر، اور دونوں کا اسلام میں ٹائٹل مسلم، ایک بہت بڑے سچے، ایک بہت بڑی سچی۔
بڑے سمجھ رہے ہو حضور؟ ماشاءاللہ حوصلہ بڑھاتے ہیں. ایک بہت بڑے سچے اور ایک بہت بڑی، اور دونوں نے سب سے بڑا جھوٹ بولا. دونوں کہتے ہیں کہ ہوئی نہیں معراج، رسول کی معراج کا کمال دے. وہ کہہ رہی ہے بھائی جس رات کو یہ کہتے کہ نبی آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے قاب قوسین پر پہنچے، اس رات تو رسول اللہ کو ما فقط تو میں نے ان کو اپنے پاس سے کھویا ہی نہیں. وہ میرے پاس سے آف سائڈ تھے ہی نہیں، غیر حاضری تھے ہی نہیں، وہ تو میرے پاس تھے. پہلی روایت تو اس لیے جھوٹی ہے کہ معراج ہے مکے میں، اور یہ بہت بڑی سچی رخصت ہو کے آئی ہے مدینے میں. اہل بیت کے فضائل سے ٹکرانا بڑے بڑے سچوں کو جھوٹا بنا دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ ما فقط تو محمدن فی لیلۃ اسرا بہ، اس رات جس رات کو آپ معراج پہ گئے ہیں میں نے ان کو اپنے جدا پایا ہی نہیں. اگر یہ بھی کہہ دیتی میں بھی معراج پہ تھی ان کے ساتھ تو بات بن جاتی. لیکن کیا ہو گیا فالٹ؟ میرے زانوں پر ان کا سر تھا، ٹھیک بھائی، اور انہوں نے خواب دیکھا، رسول اللہ نے وہ معراج دیکھی. خواب رسول دیکھ رہے ہیں، معلوم ان کو ہو رہا ہے. چلیے بھی کوئی بات نہیں، صحبت رسول کا فیض عام ہو سکتا ہے. قربت رسالت کا معجزہ بھائی، کسی کو بھی با کمال بنا سکتے ہیں. ہم کیا کسی کے کمال پر تھوڑا ہی ہم اعتراض کرتے ہیں، نہ ہوٹنگ کرتے ہیں، تو ماننے والے لوگ ہیں. کہا کیا ہوا پھر؟ حضور پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس رات کو رسول اللہ میرے زانوں پر سوئے. اب اینالائز کیجئے گا، توجہ چاہ رہا ہوں بس. معراج کو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. یہ بتائیے قرآن سے کائنات کا کتنا بھی بڑا انسان، کتنی بھی بڑی پرسنالٹی اگر ٹکرا جائے تو کس کو ریجیکٹ کیجئے گا؟ کسے ریجیکٹ کیجئے گا؟ ہماری بات نہ کیجئے. میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم، اس کائنات میں بڑے بڑے وسیم نظر آئیں گے. ایک ہی وسیم نہیں ہے. اگر تاریخ کے ورق کھلنے لگے نا تو ہر چوراہے پہ وسیم کھڑا ہوا نظر آئے گا. کیا یہ معراج کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا نہیں ہے؟ تو جس سے انکار کیا اسے بھی وسیم کہو. کہتے کیوں نہیں؟ کیا ہوا؟ اب کیا ہوا صاحب؟ اب بات کیا ہوئی؟ بات اتنی ہوئی کہ انہوں نے کہا میرے زانوں پر. قرآن مجید کی آیت، نوجوانوں سننا بزرگوں، تو میں بالکل بزرگوں سے تو خطاب ہی نہیں. یہ تو دعا دینے کے لیے بیٹھتے ہیں یا چیک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا بعد میں تبصرہ کرنے کے لیے. تین کام ہوتے ہیں ان کے، اور وہ تینوں قبول ہیں کیونکہ بزرگ ہیں بھائی، احترام لازم ہے. میرا کام ہے اور میری ڈیوٹی ہے نوجوانوں کو سمجھانا. اب سمجھیے گا حضور، بس دو بات. قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. دو لفظ استعمال کیے، مسجد حرام اور مسجد الاقصی. دونوں لفظ یاد رہیں گے. پہلی مسجد الحرام، یہ حرام نہیں، کاربوہائیڈریٹ نہیں جس سے روکا جاتا ہو، حرام نہیں. حرام احترام سے، حرمت والا، عزت والا.
مسجد الحرام اور ایک دوسری مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد اقصی. اور من عربی میں کائے کے لیے آتا ہے فروم، ابتدا. جرنی کی ابتدا کہاں سے ہے؟ من المسجد الحرام. رسول نے جو معراج کا سفر سٹارٹ کیا کہاں سے کیا؟ مسجد حرام سے. مسجد حرام جا کے دیکھیے، ساری روایات میں، ساری تفاسیر میں خانہ کعبہ کا نام ہے. خانہ کعبہ، مسجد حرام. توجہ چارہ. پہلی بات، وہ جو بہت سچی ہے عالم اسلام میں کیا کہہ رہی ہے؟ پورے جاگیے 100%، ورنہ آگے نہیں بڑھوں گا. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے زانو سے. بھائی صاحب برٹش لائبریری جائیے، لکھنؤ پہنچیے، ندوہ پہنچیے، دیوبند پہنچیے، مصر پہنچیے، خدا بخش لائبریری پہنچیے، انڈین پبلک لائبریری پہنچیے، دلی، سب جگہ جائیے. جہاں ہے مدرسے، سلطان مدارس اور صاحب جتنے بھی مدرسے، سب کی لغتیں منگا کے دیکھیے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ معراج کہاں سے ہوئی؟ میرے زانو سے. قرآن کہہ رہا ہے مسجد الحرام سے. کسی لغت میں مجھے بتائیے زانو کا ترجمہ مسجد حرام کہاں ہے؟ کس لغت میں لکھا ہے کہ زانو مسجد حرام ہے؟ مسجد حرام سب نے لکھا کعبہ، تو کعبے سے سفر ہوا. ٹھیک، اور کریے گا. اور ہوا کہاں تک؟ مسجد الحرام تک. جھومیے گا. آپ کے مولا کا وہاں موجود ہونا، تشریف فرما ہونا قرآن سے ثابت کرنے چلا ہوں. یہ خالی مفروضات نہیں ہے، سپوز نہیں کر رہے آپ. حقیقت دیکھیے، اللہ نے کہا میں اپنے نبی کو لے گیا اپنے گھر خانہ کعبہ سے. کہاں تک لے گیا؟ الال مسجد الاقصی. مسجد اقصی. اقصی بنا ہے قسم سے، جیسے احسن، افل التفضیل، سپرلیٹو ڈگری، دی اینڈ. قسم کہتے ہیں کنارے کو، دوری کو، کارنر کو. تو جو کیجئے گا، اقصی کا مطلب جہاں کائنات ختم ہو رہی ہو، بلکہ لفظ میں غیر محتاط بول گیا، جہاں ممکنات ختم ہو رہے ہوں، جہاں سے وجوب کا معاملہ شروع ہو. یہ لفظ سمجھا کیجئے ذرا. تو اس جگہ پر ایک مسجد ہے، وہاں تک لے گئے. رسول اللہ کہاں تک گئے؟ مسجد اقصی تک. بلا فرمائیے گا عجیب منزل ہے. تو وہاں کوئی مسجد ہے نا؟ کہاں ہے مسجد؟ جہاں کائنات اینڈ ہو رہی ہے. مسجد کیسے بنا ہے؟ مسجد ہے، اس میں صرف مصدر ہے سجدہ. السجدہ جھکنا، ساجد سجدہ کرنے والا، مسجود جسے سجدہ کیا جائے. مسجد جہاں سجدہ کیا جائے. جہاں سجدہ نہ ہو وہ مسجد نہیں ہو سکتی. جبرائیل تو سدرۃ المنتہا پر رہ گیا، جو فرشتوں کا سردار ہے. اللہ سجدہ کرتا نہیں. آج سے پہلے یہاں کوئی گیا نہیں، تو کون تھا جس نے سجدہ کر کے مسجد بنایا؟ وہ شخصیت بتا دو. کیوں حضور معراج پہ جانا پسند فرمائیں گے؟ آپ تو ویسے معراج کے پاس ہی بیٹھے ہیں بالکل. دیکھیے مسجد کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں سجدہ کیا جائے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ شب معراج سے پہلے کوئی گیا ہی نہیں. خود محمد پہلی بار جا رہے. کبھی مسلمان کریڈٹ اپنے پالے میں لے آتا کہ حضور نے کیا تھا سجدہ، حضور تو تیرے آج جا رہے ہیں. اور جا رہے ہیں مسجد اقصی. تو کس نے کیا وہاں سجدہ؟ ادھار رہی بات پھر کبھی آنے کا راستہ بھی تو کھول کے جانا چاہیے، سماجی تھوڑے بڑھ دیا جائے. سنیے، کسی نے سجدہ کیا نا، مسجد بنایا. سنو، اب دو باتیں ہیں. اس مقام کا نام ہے بیت معمور. دو ہی گھر ہیں،
اس کائنات کو جو اپنی حقیقت کشش سے جوڑے ہوئے ہیں اور بنائے ہوئے دھوری، اور کیجئے گا یہ دھوری جو ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کائنات کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کعبے سے کہاں تک جا کے ختم ہوتی ہے؟ مسجد اقصی۔ کائنات کی زندگی ہے یہ بیک بون ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کائنات کی آغاز کہاں سے ہے؟ کعبے سے ام القرى، اینڈ کہاں پر ہے؟ بیت المعمور قاب قوسین۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جائیے کبھی پڑھیے گا، بیت معمور وہ جگہ ہے جہاں پروردگار نے شہزادی عالمیان کو اپنے نور کے جلووں سمیت تشریف فرما رکھا تھا۔ فاطمہ یار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی ہے فاطمہ کا گھر۔ کچھ تھکے تھکے سے نظر آ رہے ہیں آپ؟ مسجد الاقصی ہے، اصل گھر کیا ہے فاطمہ کا؟ اصل گھر ہے فاطمہ کا مسجد اقصی، اور مسجد الحرام کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ قرآن سر پہ رکھ کے بتا کون پیدا ہوا کعبے میں؟ مسجد الحرام ہے علی کا گھر، مسجد اقصی ہے فاطمہ کا گھر۔ کہاں سے چلے رسول؟ مسجد حرام سے کہاں تک گئے؟ مسجد اقصی تک۔ معراج کا ترجمہ ہم سے سنو، معراج کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرے محمد کی معراج کیا ہے؟ علی کے گھر سے چلنا، فاطمہ کے گھر پر چلے جانا، یہ ہے معراج، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ خاصان خدا ہے، یہ مقربان مخصوص ہے۔ بس میرے عزیزوں پیش نظر رکھیے، زندگی پاکیزہ، مطہر، معطر، خوشبودار۔ سب سے پہلا بینیفٹ تو یہ ہے ان ہستیوں کو تسلیم کرنے میں کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو مرنے نہیں دیتے۔ سنیے، کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو دنیا میں، وہ اس کی زندگی خود اپنی نہیں، وہ زندگی کا کرایہ دار ہے۔ صرف اہل بیت والے وہ ہیں جن کی زندگی اپنی ہے، جو ہیں اپنی، اس لیے کو زندگی کی قیمت چکاتے رہتے ہیں۔ اور صاحب زندگی کی قیمت کیا ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا، ہے نا، زندگی کی قیمت کیا ہے؟ علاوہ من ماتا علی حب آل محمد، جو محبت اہل بیت پر مرا وہ زندہ ہو گیا۔ زندہ کیوں ہو گیا بھائی؟ زندہ کیوں ہو گیا؟ 11 مہینے پہ مکان لیا تھا کرائے پہ آپ نے، مدت معین تھی، آ گیا مکان مالک لائیے کرایہ 11 مہینے کا۔ وہ صاحب 11 مہینے کا کرایہ نہیں، آپ قیمت بتائیے۔ ان کا قیمت تو اس کی 25 لاکھ ہے، کر لیجئے، اب مکان آپ کا ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ ملک الموت روح لینے نہیں آتا، یہ کرایہ لینے آتا ہے۔ یہ جو آپ کا کرائے پہ ہے نا، یہ لائیو، یہ زندگی، یہ وہ الی اجل مسمى،
یہ کسی کی 60 سال کی لیز، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 99 ایئرس کی، اور وہ جب ختم ہو جاتا تو ملک الموت آتے، ہاں بھائی مدت پوری ہو گئی، لاؤ کرایہ۔ وہ کہا ملک الموت کرایہ کی بات نہ کرو، قیمت بتاؤ۔ کہا بھائی قیمت تو محبت اہل بیت ہے۔ اس لیے کہا نبی نے کہ جو محبت اہل بیت پر مرا وہ شہید ہے، کیونکہ زندگی اس کی ہو گئی۔ تو توجہ کیجئے گا، مگر محبت اہل بیت پہ ہر ایک کوئی نہیں مر سکتا، اس میں پاکیزہ شجرے کی شرط ہے۔ اور یہ ہمیں کربلا میں بتایا، حسب نسب شجرہ نسل عقیدہ ایمان، کردار ذات ہستی، اگر سب برابر ہے تو رہو۔ جس کا کردار اچھا تھا، شجرہ قرآنی تھا، اسے خط بھیج کے بلایا، اور جن پہ اطمینان نہیں تھا انہیں کہا راستے سے چلے جاؤ۔ کربلا سب کو برداشت نہیں کرتی، کربلا ہر ایک کو قبول نہیں کرتی، چونکہ کربلا کو بننا ہے خاک شفا۔ عام مرکز شفا پر بیٹھے ہیں، یہ فرش ازاں مرکز شفا ہے۔ خدا کے لیے کوئی WHO سے کہہ دے جا کے کہ پوری کائنات میں مجلس برپا کر دو، کرونا تو کیا کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیسی ویکسین، کیسی ویکسین، کیوں، کس لیے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ شیطان قسم کھا کے چلاتا ہر جگہ جاؤں گا، حد ہو گئی، شام مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد میں چھوڑو کعبے میں نہیں آتا، اگر کعبے میں نہیں آیا تھا تو 3 بت کیسے ہیں وہ جو مارے جاتے ہیں؟ وہ خواہ ہمارے پیچھے پڑے ہو، 3 کیٹیگری کے ہیں، لمبا، درمیانی، ناٹا، وہ پیٹے جاتے کیوں بھائی؟ کیا ہے پتھر کو پیٹ رہے ہو؟ یہ پتھر کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ کہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ کو بہکانے آئے تھے۔ تو آ گیا نا شیطان، وہاں تک آ گیا نا۔ آپ کئے بجے سے بیٹھے؟ یا تقریباً 11 بجے سے تو ہوں گے ہی ہیں حضور؟ اب میں پڑھتا ہی چلا جاؤں تو ظلم ہوگا نا، بہت دیر ہو گئی مجھے ہی پڑھتے، بہت سو کو جھیلا ہے، آپ نے مجھے بھی اتنی دیر جھیلا ہے، اتنا پامال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لحاظ کب تک کرے گا انسان؟ بہت دیر ہو گئی بھائی، 2:15 بج رہے ہیں، آپ کو 3.25 گھنٹے زیادہ ہو گئے بیٹھے، اب انسان میں اتنی کیپیسٹی، اتنا اسٹیمنا نہیں ہے کہ نہیں؟ بیٹھے ہیں نا بہت دیر سے، بلا فرمائیے آپ۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، 4 منٹ کی نماز میں کتنے خیال آتے ہیں؟ اس 3.25 گھنٹے میں کوئی خیال آیا ہے؟ کمپٹیشن نہیں کر رہا، کمپٹیشن نہیں کر رہا ہوں میں، کمپٹیشن نہیں کر رہا ہوں میں، ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں استغفر اللہ الیاذ باللہ کہ نماز کمزور چیز ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز عبادت ہے، مگر اس کے لیے گارنٹی نہیں ہے۔ مجلس کے لیے گارنٹی ہے کہ شہزادی کہتی ہے میں آتی ہوں، جہاں شہزادی ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا، اور اگر آ بھی جائے تو بغیر سلام کا جواب دیے ہوئے واپس کر دیتی ہے شہزادی۔ ایسا لگ رہا ہے اتنی دیر بعد آپ نے داد دیے جیسے برابر والوں نے ترجمہ کر کے بتایا۔ تو یہ ہے مجلس، ہے سارے حفاظت فاطمہ میں،
تو اگر پوری دنیا میں مجلسیں برپا ہو جائے اور لوگ مجلسوں میں آ جائیں تو اثار فاطمہ زہرا میں تحفظ فاطمہ زہرا میں آ جائیں گے. جس کی چادر رسول کو شفا دے دے اس کی موجودگی میں کورونا آ جائے گا. اول تو ہے ہی نہیں عذاب ہے ایک بس. اہل بیت والوں کے قریب نہیں آتا, اگر آتا بھی ہے تو کیا ہے آیا کرے, کچھ نہیں بگاڑتا. اب تو بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکرائے. بنی امیہ سے بڑا ہے کیا کورونا؟ بنی عباس سے خطرناک ہے, صدام حسین سے خطرناک ہے کورونا. بتائیے, کچھ نہیں, ڈریے نہیں. مجلس ہے, مجلس سے کیجئے, مجلس میں رہیے بس. کربلا بڑی حساس اور بڑی نازک منزل ہے. کیا کیا رخ پیش کیا جائے؟ 1 منٹ یا 1.25 منٹ بس میں مذہب پڑھنا چاہتا ہوں. آپ اپنے ایک عزیز کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء نے اور ذاکرین نے مجلسیں پڑھی ہیں ان مرحوم کی. ہمارے بلال کاظمی صاحب, ہمارے یاسو عباس صاحب, آفتاب شریعت. آخر میں مجھے موقع ملا, سبھی نے پڑھی, آپ نے سنا, سب کو سنا. ان کے لیے اشال ثواب ہوا, ان کے درجات عالی ہوئے, تقرب اہل بیت میسر آیا. فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی نزدیکی کی سعادت ان کے نصیبے میں آئی. ساری باتیں اپنی جگہ پر. مگر دیکھیں آج چیلوں میں مجمع, میں تو جہاں تک دیکھ رہا ہوں وہیں تک مجمع ہے. بتائیے 2:20 ہو رہے ہیں, سب گھر چھوڑے ہوئے یا تشریف فرما. اور مجلسیں بھی شہر میں جب منعقد تھی سن کے آئے ہیں. بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے, نوجوان تو خیر بہت دیر تک بیٹھ سکتے, مگر بزرگوں کا بیٹھنا اللہ ان کو طاقت و صحت اور تندرستی سے مسلسل نوازتا رہے اور ہر بیماری سے ان کو محفوظ رکھے. سب آ گئے, مرنے والے کی اولاد بھی ہوگی, بیٹے بیٹیاں, جی بھائی بہن, اعزاء اقربا, دوست احباب آئے ہوں گے. سارے شہر نے پسماندگان کو بڑی تسلیت دی ہوگی, تعزیت دی. خاص کر سے باپ کے مرنے کے تعلق سے ایک نازک مرحلہ اور حساس مرحلہ جو آتا ہے وہ بیٹی کے لیے آتا ہے. چونکہ باپ سے بیٹی کو جتنا لگاؤ ہوتا ہے, میں کہہ رہا ہوں 1 منٹ 1.5 منٹ بس بخل نہ کیجیے گا رونے میں. روتے ہوئے اٹھیے گا ایک ہی جملے پر, بیٹی کو باپ سے جتنا لگاؤ ہوتا ہے بیٹوں کو اتنا نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام کی 3 بیٹیاں, فاطمہ کبریٰ, فاطمہ وسطیٰ, فاطمہ صغریٰ, 3 بیٹیاں. ایک شبیہ معصوم عالمیان, ایک شبیہ جناب خدیجہ, ایک شبیہ جناب بنت اسد. 3 بیٹیاں امام کی. لیکن اس کے بعد بھی نماز شب میں چوتھی بیٹی کے لیے دعا مانگتے تھے. پروردگار ایک بیٹی اور دے. جناب سکینہ چوتھی بیٹی ہیں, جس کا دل چاہے کتاب پڑھ لے. کتاب کا نام ہے مجالس المنتظرین علی روضۃ المعصومین. سید محمد زمان کی لکھی ہوئی ہے, حزب الطالبین کراچی سے چھپی ہے. جس کا دل چاہے. 4 بیٹیاں, فاطمہ کبریٰ, فاطمہ وسطیٰ, فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ صغیرہ. جناب سکینہ کا اصل نام ہے فاطمہ صغیرہ. سکینہ نام نہیں ہے, سکینہ تو سکون سے بنا ہے. جب تک حسین سینے پہ نہیں سناتے تھے اس وقت تک سکون میسر نہیں آتا تھا. اب روایت کی وسعت میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے میرے عزیزوں. بس خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہ ہے سکینہ. جب کسی نے پوچھا مولا 3 بیٹیاں اور تینوں شبیہ ہیں بڑی ہستیوں کی, آپ چوتھی بیٹی کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ تو راوی بہت قریب تھا. آپ نے کہا دیکھو میری فاطمہ صغریٰ میری ماں کی شبیہ ہے, اس کو تو میں کربلا لے جاؤں گا نہیں.
चूंकि सैदानियों को बेरिदा होना है। मेरे बाद रही मेरी नानी और मेरी दादी की दोनों शबियां, वो मेरे साथ जाएंगी करबला, लेकिन वो खेमे के बाहर नहीं आ सकती। और बाप के लाशे की जीनत बेटी होती। जब हुसैन घोड़े से गिरेगा तो उसके सराहने बैठकर कौन रोएगा? लिहाजा मैं चाहता हूं कि अपने परवरदिगार से एक बेटी मांगो। सकीना को तलब किया, हुसैन की नमाज आए शब का नतीजा है सकीना। जाने नमाज, रूह नमाज, फख्र नमाज, इज्जत नमाज, रौनक नमाज, जीनत नमाज, नफ्स नमाज, सब कुछ है हुसैन। परवरदिगार नमाज सब कुछ है हुसैन, मगर उन्हीं नमाजों का नतीजा सकीना। और सकीना को क्यों मांगा? ताकि मेरी लाश पर, मेरे जनाजे पर रोए। अब भी मातम ना करोगे? क्या हुसैन की ख्वाहिश पूरी हुई? जब असर के वक्त हुसैन घोड़े से गिराए गए और ज़मीन करबला हिली, तो सकीना का बयान है कि मैंने देखा कि मेरी फूफी अम्मा खैमे के दरमियान बैठी हुई है। एक मर्तबा उठी बेख्तियार और जाकर दादी की जानमाज लाई, फातिमा जिस पर नमाज पढ़ा करती थी, और जनाब ज़ैनब ने वो जानमाज बिछाई और उस पर तशरीफ फरमा हुई और रोने लगी। सकीना ने गले में बाहें डाली, पेशानी को चूमा और कहा, फूफी अम्मा मैं जान सकती हूँ आप क्यों रो रही हैं? कहा, सकीना जान बताओ मैं क्यों रो रही हूँ? कहा, आपको आपका भाई याद आ रहा है। आपके दिल में ये तमन्नाएं करवटें ले रही है कि हुसैन पर क्या गुजरी होगी। कहा, बेटी तुम सही कह रही। पेशानी चूमी, बाहों में समेटा सकीना को। सकीना उतरी और फूफी की पेशानी फिर चूमी, हाथों को बोसा दिया। कहा, फूफी अम्मा मैं जा रही हूँ मक्तल की तरफ, मैं लाऊंगी खबर आपके भाई की। एक ही जुमला पढ़ूंगा बस, अगर बर्दाश्त कर सोगे तो कर लेना। सकीना किस तरह गई साहब? 27 लाख का लश्कर, पैरों से टापों से टापे मिलाए हुए घोड़े, कहीं से गुजरने की जगह नहीं, नाके, सिपाही, तीर, तबर, तलवारें, कोई गुंजाइश ही नहीं जानने की। हुसैन खेमे से बड़ी दूर पर सकीना चली। अहले बैत के घराने की ये बच्ची न जाने कैसे पहुंची कि उस मकाम पर पहुंच गई जहां से हुसैन नजर आए। 1 मिनट खत्म हुआ, बस पौन मिनट है। आई और आपने देखा कि शिम्र कुंद खंजर लिए हुए पसे गर्दन से हुसैन पर ज़रबे लगा रहा है। इधर से ज़बा नहीं किया, पसे गर्दन से ज़रबे लगा रहा है। रवायत कहती है कि सकीना सकीना न रही, थोड़ी देर के लिए मुर्तज़ा बन गई। और एक मगर ललकार के कहा शेराना अंदाज में, खुदा की लानत हो तुझ पर मलून, जानता है किसके सर पर ज़रबे लगा रहा है? कमनंते, तुम कौन हो? मैं इसमुख, क्या नाम है तुम्हारा? बिन्त मन, किसकी बेटी हो? कहीं ये सब बात मैं बताऊंगी। खुदा की लानत हो तेरे ऊपर, पहले तू बता के साहिब औलाद है कि नहीं? शिमर ने कहा, हाँ मेरे 3 बेटियां, मैं 3 बेटियों का बाप हूं। कहा, तभी तेरे ऊपर खुदा की लानत कई बार। 3 बेटियों का बाप होकर एक मजलूम बेटी के सामने उसके बेबस बाप को, जो 72 घंटे का भूखा प्यासा है, जख्मों से चूर है, बेदर्दी के साथ ज़रबे लगा रहा है। सकीना का ये वार इतना कारी था कि
اسے شبر برداشت نہ کر سکا، خنجر کو برابر میں رکھا، حسین کی پشت سے اترا اور اترنے کے بعد سکینہ کی طرف بڑھا۔ سکینہ نے پہچانا، سکینہ واپس ہوئی اور بے اختیار تیز رفتاری کے ساتھ چلی، ختم ہو گئی مجلس۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جناب زینب کے بعد خیمے میں آئی؟ نہیں، خیمے میں نہیں آئی، فرات کے کنارے پہنچی، فرات کے کنارے، اس لاش کے قریب جس پر بازو نہیں تھے، ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ